नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। 17वें पारे का आगाज़ हुआ और 17वें पारे की ये सूरत, इसका नाम सूरह अंबिया है और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस पूरी सूरत में 7 रुकू, 112 आयतें, 1168 कलिमे और 4890 हरूफ इस पूरी सूरत में आते हैं। इस सूरत का नाम अंबिया रखने की वजह यह है कि इस सूरत में बकसरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह पाक ने किया। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत हारून, हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस सूरत में आपको ज़िक्र सुनने को मिलेगा। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह अंबिया रखा गया। जो पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत की और उसका तर्जुमा बयान किया, इसका शान नुज़ूल ये है कि इसके बारे में 2 कौल आते हैं। पहला कौल ये है कि ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई कि जो मरने के बाद ज़िंदा किए जाने को नहीं मानते थे, और एक कौल इसके बारे में ये है कि इस आयत में अगरचे उस वक्त कुफ़ारे कुरैश की तरफ इशारा किया गया, लेकिन जो अन्नास का जो लफ्ज़ है उलमा कहते हैं कि ये उमूम है और उमूम में इसमें तमाम लोग मुराद हैं, यानी जो क़यामत तक आएंगे वो सब के सब। और याद रखिए कि क़यामत के दिन को गुज़रे हुए ज़माने के एतबार से करीब फरमाया गया, क्योंकि जितने दिन गुज़रते जाते हैं आने वाला दिन करीब होता जाता है। जैसे हम ज़िंदगी में लोग सालगिरह मना रहे होते हैं, हालांकि वो सालगिरह नहीं होती, वो मौत से करीब होते जा रहे होते हैं। यानी जितनी उम्र इंसान की बढ़ रही होती है उतने दिन इसके ज़िंदगी के कम होते जाते हैं। तो गोया कि आयत का खुलासा ये बना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों ने दुनिया में जो भी अमल किए, उनके बदनों, उनके जिस्मों, उनके खाने पीने की चीज़ों, उनके मलबूसात और उनकी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जो जो नेमतें अता की हैं, तो फरमाया उनके हिसाब का वक्त रोज़े क़यामत करीब आ गया है। और उस वक्त उनसे पूछा जाएगा कि जो मैंने तुम्हें दुनिया में जितनी नेमतें दी थी उनके बदले में तुमने क्या अमल किया, और तुमने अल्लाह की इताअत की, तुमने उसके दिए हुए हुक्म पर अमल किया, और जिस चीज़ से उस रब ने तुम्हें मना किया था क्या तुम उससे रुक गए, या उन्होंने अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की। तो फिर इस संगीन सूरत हाल के बावजूद फिर फरमाया लोगों की गफलत का हाल ये है कि वो अपना मुहासिबा किए जाने से और क़यामत के दिन पेश आने वाली अजीम मुसीबतों और शदीद हौलनाकियों से बेफिक्र हैं और उसकी तैयारी करने के लिए मुंह फेरे हुए हैं, और उन्हें अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। अगर ये देखें तो ऐसा लगता है कि गोया कि ये हमारे लिए ये आयत हमें ही सुना रही है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। तरगीब के लिए मैं आपके सामने इसी आयत की 2 रिवायात आती हैं कि ये एक आयत सुनकर कैसा अमल होता था, काश कि हमें भी ऐसा जज्बा मिल जाए। सुनिए, हज़रत आमिर बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला, ये सहाबी रसूल हैं, ये रिवायत करते हैं कि एक आराबी उनके पास आया। आपने उस आराबी का निहायत इकराम किया, यानी उसे इज़्ज़तों से नवाजा, और उसके मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया। वो शख्स जब दोबारा हज़रत आमिर बिन रबिया के पास आया तो उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादी तलब की कि जिससे बेहतर
عرب میں کوئی وادی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ غور کیجئے گا کہ انہوں نے حضور سے پوری وادی مانگی، میرے آقا نے انہیں وادی دے دی۔ فرماتے ہیں حضرت عامر بن ربیعہ کو کہ اس وادی میں سے میں آپ کو کچھ حصہ دے دوں، تو حضرت عامر بن ربیعہ قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ فرمایا اس شخص سے، اعرابی سے کہا کہ ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک صورت نازل ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں۔ اور اس حضرت عامر بن ربیعہ نے یہ والی آیت پڑھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کا عمل ہوتا تھا۔ دوسرا بھی سنیے، ایک روایت میں اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو تھے وہ دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس ایک شخص گزرا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا۔ آپ دیکھیں صحابہ کو دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہوتا تھا، قرآن سننے کا کہ قرآن میں آج اللہ نے کیا نازل کیا۔ تو وہ صحابی جو دیوار بنا رہے تھے، انہوں نے، وہ جو شخص گزرا اس سے پوچھا کہ آج اللہ کے محبوب پر کیا قرآن نازل ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب وہ صحابی جو دیوار بنا رہے تھے، راوی کہتے ہیں انہوں نے اسی وقت وہ دیوار بنانے سے اپنا ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا کہ اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر تھی۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی آیت کے ضمن میں دعا کرتے ہیں، اے مالک ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر عطا کر دے، تاکہ ہم بھی اپنی اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ کہ اللہ قرآن کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں کوئی نصیحت آمیز کوئی آیت نازل ہوتی ہے جو انہیں اعلیٰ طریقے سے اخروی حساب کی یاد دلائے اور اس سے غفلت کا شکار ہونے پر کامل طریقے سے یہ قرآن انہیں تنبیہ کرے، تو فرمائیے اس میں غور و فکر کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے، اپنی غفلت دور کرنے کے بجائے، اسے قرآن کو کھیلتے ہوئے مذاق مسخری کرتے ہوئے سنتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے۔ اللہ ایسے کام سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے کہ قرآن سنیں اور اسے کھیلتے ہوئے مذاق مسخری کرتے ہوئے، اور اس کو ایسے سنیں کہ ہمیں کوئی تیاری آگے کی نہ کرنی ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو۔ دل کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں دل کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کے احوال میں مشغول ہوں اور آخرت کے سارے احوال سے غافل ہوں، تو گویا کہ وہ دل کھیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس دل کو ٹٹولنا ہم سب کو بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی کہ ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کافروں کا آپس میں جو خفیہ مشورہ تھا اس کو بتایا۔ ان کافروں نے اس مشورے کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مفسرین کہتے ہیں، اور اس میں چھپانے میں اتنا مبالغہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا راز فاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں۔ فرمایا یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں
ذہنشین کر دی جائے۔ یعنی آپ غور کیجئے گا اس لفظ میں کہ یہ تمہارے جیسے ایک آدمی تو ہیں، تو یہ ایک کفر کا ایک اصول انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ اور کفار یہ بات کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں، کیونکہ میرے آقا کے رات دن وہ معجزات دیکھتے تھے، تو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ کس طرح یہ باور کرا سکیں گے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، اور اس لیے انہوں نے معجزات کو جادو بتایا اور لوگوں کو کہنے لگے کہ کیا تم خود دیکھنے کے باوجود اور جاننے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ یعنی معجزات کو جادو کہا، حضور کی ذات کو صرف بشر کہہ کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی نے فرمایا میرا رب آسمانوں و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار کے اقوال اور احوال کی وحی کی گئی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کی خفیہ باتوں کو جاننا کچھ بھی نہیں، اور فرمایا ان کافروں کو بتایا کہ میرے رب کی شان تو یہ ہے، کافروں سنو، وہ تو آسمانوں و زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر کہی گئی ہو یا اعلانیہ کہی گئی ہو، کیونکہ میرے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنے بھی پردے میں ہو اور یا راز میں کہی گئی ہو، کیونکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو پھر فرمایا وہی ان کفار کے ان اقوال اور افعال کی انہیں سزا دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ کہا جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کافروں کا جب راز جو پچھلی آیت میں آپ نے سماعت کیا جب ظاہر فرما دیا تو اب انہیں قرآن کریم سے سخت لاحق پریشانی ہو گئی۔ جو قرآن نازل ہو جاتا تھا جیسے ان کے راز ہوتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی۔ اس آیت میں ان ساری باتوں کا اللہ نے بتایا، فرمایا کہ اب یہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس کا انکار کریں، کیونکہ یہ تو ایک روشن اور واضح معجزہ ہے کہ جس نے ملک کے تمام مایہ ناز اس وقت کے جو عربی جاننے والے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو جاننے والے تھے، وہ سارے کافر جانتے تھے کہ اس قرآن کریم کے سامنے وہ عاجز اور حیرت زدہ تھے کہ اس قرآن کریم کی مثل 4 آیتیں بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ تو اس پریشانی میں انہوں نے، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی حرکت بتاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہیں اور کہنے لگے کہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں۔ یعنی حضور کو جو وحی ہوتی تھی کہنے لگے یہ جھوٹے خواب ہیں۔ اگر ان کو نبی اکرم اور لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ حضور خود اس کو وحی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ یہ تو جھوٹے خواب ہیں۔ اب کفار نے یہ بات تو کہہ دی، جب یہ بات کہہ کر وہ چسپاں نہیں ہو سکی تو اب وہ اس کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ پھر اگلی بات قرآن نے اس آیت میں بتائی کہ یہ حضور پر یہ دوسرا بہتان لگایا کہ حضور نے قرآن خود بنا لیا۔ جب یہ کہے یہ دوسری بات یعنی حضور پر بہتان لگایا تو اب یہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے اگر یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم تو انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو، تو پھر تم بھی بشر یہ بھی بشر، تو تم ان کے جیسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا، پھر یہ خیال کر کر اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے نہیں نہیں،
بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے۔ الغرض اللہ نے فرمایا کہ کفار اس طرح کی باتیں بناتے رہے اور کسی ایک بات پر بھی قائم نہ رہ سکے۔ اب کفار نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات چلنے والی نہیں، تو اب اگلی بات کہنے لگے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو یہاں پر ایک بات علماء نے ایک نقطہ نکالا اس بات سے کہ جتنے جھوٹے ہوتے ہیں، جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، ان کا اللہ نے ان کی نفسیات بتا دی۔ ان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کبھی کسی ایک بات پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے گا، جو جتنے جھوٹے ہوتے ہیں، جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں یا معاشرے میں کسی کو بھی آپ اگر دیکھ لیں، قرآن کی یہ بات سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ اہل باطل اور جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری سے چوتھی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہہ دیا، تو اب اس بات کو بچانے کے لیے اگلی بات کو ملاوٹ کر کے وہ اگلا جھوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے بتایا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، فرمایا ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان ساری کافروں کی باتوں کا رد فرمایا اور ان کو جواب دیا کہ فرمایا کفار مکہ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا، اور جب نشانیاں آ گئیں وہ ایمان نہ لائے، تو پھر ان انبیاء پر ایمان نہ لانے اور ان کو جھٹلانے، اور اس سبب سے ان جتنی پہلے انبیاء کی قومیں تھیں قرآن نے بتا دیا ان سب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یعنی ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ نے کہا یہ کفار مکہ اگر نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، فرمایا تو کیا یہ کفار مکہ نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آ جائیں گے؟ حالانکہ قرآن نے کہا افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ بلکہ ان کی تو سرکشی بڑھی ہوئی ہے اور یہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ان کی مطلوبہ نشانیاں جو اور انہوں نے مانگی تھی وہ دکھانے سے منع کر دیا۔ آگے کیا ہوگا آگے ہم سماعت کریں گے کل۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مولا کریم آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنا فضل و کرم عطا کر دے مالک، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی فضل و رحمت سے ہمیں مولا کریم ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما، ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے بچا لے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچا لے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بچا لے، انسانی جناتی شر و فتنوں سے بچا لے، دنیاوی اخروی عذابوں سے بچا لے۔ اے مالک یہ جتنے حاضرین موجود ہیں قرآن پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔